Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about कि क्यों आखिर 90% 95% ऑफ द पीपल जो अभी तक आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि 90% ऑफ द पीपल जो कि फॉरेक्स करते हैं, क्रिप्टो करते हैं या कोई भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में है। तो इसकी क्या वजूहत हैं? तो आपको बताते चलूँ कि आपका भाई भी कल एक अकाउंट वॉश करा के आया बैठा है। तो उसके बाद मैंने सोचा मेरा अकाउंट क्यों वॉश हुआ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाय द वे पहले देख लेते हैं कि क्या इशू हैं जिसकी वजह से 90% ऑफ द पीपल लॉस में हैं। तो कुछ वजूहत हैं, कुछ इशू हैं जो कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि होते हैं साइकोलॉजिकल इशू। तो भाई मैं कोई किताबी बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो आज से 5 6 7 साल में मैंने सीखी और जो कि मेन बातें, ये किताबी बातें हैं जी, ये करो वो करो इस तरह से। भाई साइकोलॉजिकल इशू हर इंसान में होते हैं। कोई भी दुनिया में अगर आपके पास अगर आप एक इंसान हैं तो भाई साइकोलॉजिकल इशू आपको ज़रूर होंगे। ये बिल्कुल किताबी बातें हैं जी, ऐसा कर लो तो ये होगा, कुछ भी नहीं होता। भाई साइकोलॉजी हर इंसान का मसला है। एंड साइकोलॉजिकल जब भाई आपके सामने आपका लॉस हो रहा हो तो आपको साइकोलॉजिकल इशू ज़रूर आते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि भाई आप ये कर लें तो आपकी साइकोलॉजी ठीक हो गया, ये ठीक हो गई। हाँ, बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन ये नहीं है बिल्कुल कि आपका यानी कि लॉस होगा तो आप अगर 1 करोड़ रुपया कमा लें, आपको बीच में से 1 लाख भी लॉस हो जाए तो आपको अरमान ज़रूर लगेगा। क्यों? भाई इंसान है आखिर, ये साइकोलॉजिकल इशू हर किसी में होते हैं। जस्ट हम बातें करते हैं कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस में है। तो सबसे पहला होता है साइकोलॉजिकल इशू। तो साइकोलॉजिकल इशू क्या है? साइकोलॉजिकल इशू मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी यानी कि आपकी एक ट्रेड लॉस में जाए, दूसरी ट्रेड उससे बड़ी लगाना, या फिर एक ट्रेड को जल्दी क्लोज कर देना, लॉस वाली को चलने देना और प्रॉफिट वाली को जल्दी क्लोज कर देना, ये सारे आपके साइकोलॉजिकल इशू में आ जाते हैं। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लेक ऑफ नॉलेज। भाई सबसे पहले तो सबसे बड़ी वजह है आपकी लॉस करने की, वो है लेक ऑफ नॉलेज। बिलीव मी और नॉट, अगर इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं एक नॉर्मल एवरेज का यूज़ करते हैं, 100% अगर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिलीव मी और नॉट 85% लोगों को बीच में ट्रेडिंग नहीं आती। बाकी 15% को ट्रेडिंग आती है, जिनमें से कुछ लोग साइकोलॉजिकल इशू की वजह से लॉस कर सकते हैं, कर देते हैं, कुछ का कोई और इशू होता है। बाकी मेरे ग्रुप में इस वक्त तकरीबन 400 के करीब लोग हैं। अगर मैं अब भी उनको कह दूं कि भाई एक कोई पेयर कह दूं कि इस पे स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी ड्रा करके दे, मैं श्योर शॉट कह रहा हूं कि 90% 85% लोगों को स्ट्रक्चर भी गलत होगा, लिक्विडिटी भी गलत होगी। सबसे पहली बात तो ये है ना, आपको एक चीज़ का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ में घुसे हुए हैं। तो भाई उसमें जब आपका लॉस हो जाए तो इसमें मार्केट का कसूर नहीं है। जब आपका बहुत हद तक आप सीख जाएं तो भाई आपके साइकोलॉजिकल इशू भी बहुत हद तक ठीक। फुल साइकोलॉजी कभी किसी इंसान की, अगर आप इंसान हैं तो आप में साइकोलॉजिकल इशू सही होंगे, लेकिन आपको जब पता होगा कि भाई ये मेरा एसएल क्यों हुआ है, यहाँ पे मैंने कौन सी गलती की है, तो फिर बहुत हद तक आपके साइकोलॉजिकल इशू जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। बहुत हद तक आप कंट्रोल कर लेते हैं खुद पे। तो ये हो गया। तो सबसे पहला मसला है लेक ऑफ नॉलेज। भाई आप लोग चाहते हैं पहले दिन ही आप आएँ और आप पहले दिन ही अमीर हो जाएं, आप लाखों करोड़ों कमाने के ख्वाब लेके आते हैं और एट द एंड क्या होता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता होता है। मैं अब एक यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है रोज़ इतने लोगों के मुझे मैसेज आते हैं। कभी आज तक मुझे अगर 10,000 लोगों का अभी तक मैसेज है, एक ने ये मैसेज नहीं किया कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ। 10,000 के 10,000 लॉस में है। क्यों? जब वो मुझसे बातें करते हैं तो मेरा हमेशा यही रूल है, मैं उनको जस्ट कहता हूँ यार मैं आपको एक पेयर देता हूँ, आप उसको पर मुझे स्ट्रक्चर लिक्विडिटी ये चीज़ें ड्रा करके दे। तो 95% लोगों को स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप ये चीज़ें ड्रा करनी नहीं आनी होती। तो मैं इनको बाद में कहता हूँ अब इसमें आपका कसूर है या फिर मार्केट का कसूर है। तो भाई ये बात तो आपकी बिल्कुल ही गलत है अगर आप सोच रहे हैं कि आप बगैर नॉलेज के, बगैर सीखे आपका भाई बिजनेस है, ट्रेडिंग भी है। आप एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 5 6 साल लगाते हैं, कोई भी फील्ड में आप जाने के लिए 5 6 7 साल आपको लग जाते हैं। तो भाई ट्रेडिंग में किस में वो बुखारी एकेडमी वाले कह देते हैं जी आपको, वो सैफ एकेडमी वाले, वो जी एम ही बार टट्टू बनाए हुए लोगों को 3 मंथ में हम आपको ट्रेडिंग सिखा देंगे। तो भाई नहीं आती 3 मंथ में ट्रेडिंग, जितने भी लायक हो पढ़ा जो भी हो पढ़ा मुमकिन है भाई 3 मंथ में ट्रेडिंग सीखना नामुमकिन है। एक चीज़ होती है मुश्किल, एक चीज़ होती है नामुमकिन। नामुमकिन है 3 4 मंथ में ट्रेडिंग, कम से कम मेरे ख्याल से कम 2 साल
بالکل منیمم، یہ بھی 2 سال میں شاید کم کہہ رہا ہوں، 3 سے 4 سال آپ کو ایزیلی لگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ فل ٹائم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ 3 سال بہت زیادہ ہیں. تو آپ تقریباً 3 سال اس پہ لگائیں، پراپر نالج حاصل کریں بھائی. اور ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم صرف لیکوڈ اسٹرکچر، لیکوڈیٹی، فیئر ویلیو گیپ اور یہ فیبوناچی کو جو لیول ہوتے ہیں، آپٹیمل ٹریڈ اینٹری تو پریمیم ڈسکاؤنٹ ایریاز، یہ بھی جسٹ سیکھ لیں. باقی ایس ایم سی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آئی سی ٹی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی. آپ جو کہتے ہیں بالکل ہم تکے لگائیں، وہ جی آر ایس آئی انڈیکیٹر لگا لیتے ہیں، کوئی میک ڈی لگا لیتا ہے، کوئی بلنجر بینڈ لگا لیتا ہے، کوئی موونگ ایوریج لگا لیتا ہے. یار یہ اتنی ایزی ٹریڈنگ ہوتی تو یار ہر کوئی پروفیٹیبل نہ ہوتا. 50% سے اوپر جائے تو بائی کر لو، 50% سے نیچے ہے تو سیل کر لو. مطلب یہ تو پھر کوئی ٹریڈنگ نہ ہوئی نا. 100 کی موونگ ایوریج لگا لو کہ پتہ نہیں کوئی کتنی لگاتے ہیں، 200 کی موونگ ایوریج لگا لو، اوپر کراس کرے تو بائی، نیچے کراس کرے تو سیل. مطلب کچھ بھی، مطلب ایسے نہیں ہوتی ٹریڈنگ بھائی. آپ کو یہ لیک آف نالج ہے، آپ کے پاس نالج نہیں ہے پراپر. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. صحیح ہے، آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے، آپ کے ایک ایس ایل ہو جائے، آپ کے 2 ایس ایل ہو جائے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی. جب آپ کا ایک ایس ایل ہوگا، آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی، گروپ جوائن کیے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے پیڈ، وہ جی آپ کو بتاتے ہیں جی. آپ کا اول تو آپ اس ٹائم پہ ہوتے نہیں ہیں جب آپ کو ٹریڈ دیتے ہیں. جب اول آپ ہوتے ہیں تو آپ کا اول ایس ایل ہو جاتا ہے. تو بھائی سائیکولوجیکل ایشو بنتا ہے نا. میں نے آپ کو 1960 سے گولڈ بائی کرو، 1950 پہ ایس ایل رکھو، 1970 پہ ٹی پی. اور بھائی ایس ایل جب آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی اس نے ایس ایل کیوں دیا، کس بیس پہ دیا، میرا ایس ایل کیوں ہوا. تو بھائی آپ کو سائیکولوجیکل افیکٹ تو آنا ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے بھائی. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں بھائی، شارٹ جب تک سیکھیں گے نہیں، تکا ٹریڈنگ کریں گے، کوئی بھی بندہ پروفیٹیبل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. میری بات لکھ کے رکھ لیں. اس کے بعد دوسری بات آتی ہے ریوینڈ ٹریڈنگ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں بھی بہت حد تک اس میں وہ رہا. ریوینڈ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے 0.01 کی لاٹ لی، آپ کی لاس میں گئی، آپ نے اگلی 0.3 کی لگا لی، اس کے بعد آپ نے 0.10 کی لگا لی. آپ ٹریڈنگ بڑھاتے جاتے ہیں، مطلب آپ ریونج لینا چاہتے ہیں. بھائی مارکیٹ کہیں نہیں بھاگی جا رہی، جس طرح سالوں سے چل رہی تھی اسی طرح چل رہی ہے، اور آگے بھی اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن آپ اور ہم بے صبر ہیں. ہم کہتے ہیں کہیں یار یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. ہم سے انتظار نہیں ہوتا. ہمارے پاس $500 کا اکاؤنٹ ہے، $100 لاس ہوا، ہم باقی 400 بچا ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے. وہ $100 ریکور کرنے کے چکر میں اسٹینڈ اور لوٹے لگا دیتے ہیں، 400 بھی اڑا دیتے ہیں. بلیو می اور ناٹ، جتنے لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، میں بھی اسی فیس سے گزر کے آیا ہوں. میں وہی باتیں کروں گا جو مجھ پہ بیتی ہیں، جو لوگوں کے بیتتی ہیں. تو کیا بعد میں جب آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے تو 2 دن بعد جب آپ یعنی کہ نارمل ہوتے ہیں دوبارہ 1-2 دن بعد، تو آپ نہیں سوچتے کہ یار کاش وہی 400 ہی بچا لیتا. یا سمجھو کہ $100 کا اکاؤنٹ ہے، 30 لاس ہوا، باقی 70 کو ریکور کرنے میں بڑی لوڈ لگا دی اور وہ 70 ہی آپ کے لاس ہو گئے. تو کیا آپ لوگ نہیں سوچتے کہ یار کاش وہی میں صبر کر لیتا تو $70 سے بعد میں سکون سے ٹریڈنگ کرتا. لیکن یہ آپ کے سائیکولوجیکل افیکٹ ہیں، سائیکولوجیکل ایشو ہیں کہ ہر بندے میں ہوتا ہے. 95% لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ریوینگ ٹریڈنگ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ میری عادت بہت حد تک چھوٹ چکی ہے. اگر میرے ایک دن میں 2 یا 3 ایس ایل ہو جائے، میں آرام سے لیپ ٹاپ بند کرتا ہوں اور 1-2 دن تک میں ٹریڈنگ نہیں کرتا، یا کم از کم اس دن تو میں بالکل ٹریڈنگ ہی نہیں کرتا ہوں. کیونکہ جب بھی آپ ایک لگاتار لاس میں چل رہے ہو تو ہمیشہ جب بھی آپ ریوینڈ ٹریڈنگ کریں گے، وہ واپس کرنے کے چکر میں دوبارہ آپ لاس کر بیٹھیں گے. تو اس کے بعد آتا ہے ٹریڈنگ ود آؤٹ ایس ایل. بھائی یہ تو نری موت ہے ٹریڈنگ ایس ایل کے بغیر ٹریڈنگ کرنا. اینڈ موسٹ آف دا پیپل اچھا، مجھے گروپ میں لوگ میسج بھیجتے ہیں ان باکس، صحیح ہے، ان کی 100 $200 ایس ایل میں چل رہی ہوتی ہیں. تو بھائی میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں بھائی ایس ایل کدھر ہے. وہ کہتے ہیں یار بھائی ایس ایل تو ہم نہیں لگاتے. اور مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں اب یار اس کے کو واپس آنے کا چانس ہے، واپس آنے کا چانس ہے. بھائی واپس آپ کو کسی کی منتیں ترلے نہیں کرنی پڑیں گی جب ایس ایل لگائیں گے. تو موسٹ آف دا پیپل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں، بلیو می اور ناٹ، مارک مائی ورڈ، بلیو می اور ناٹ، جو بندہ بھی ٹریڈنگ ایس ایل کے بغیر کرتا ہے نا، جو بندہ بھی ٹریڈنگ ایس ایل کے بغیر کرتا ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کبھی بھی اس کا ایک نہ ایک دن اکاؤنٹ واش ہونا ہے. آپ ایک دن پروفٹ کریں گے، 2 دن، 5 دن، 10 دن، 15ویں دن آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جانا ہے. کیونکہ اس دن جس طرح گولڈ نے کیا کہتے ہیں موو دی، تقریباً میرے گروپ میں سے پتہ نہیں 15 سے 20 لوگ گروپ لیو کر کے چلے گئے. اور پہلے میں میسج کسی کو نہیں کرتا. اس دن میں نے جس نے بھی گروپ لیو کیا اس کو میسج کیا، جان بوجھ کے کیا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو 20 میں سے 20 لوگوں کے یہی سوال تھے، ہمارا اکاؤنٹ واش ہو گیا، واش ہو گیا، گولڈ نے واش کر دیا. کیوں؟ ایک تو آپ ٹریڈنگ گولڈ پہ کر رہے ہیں، دوسرا آپ ایس ایل بھی یوز نہیں کر رہے.
مین گولڈ پہ ٹریڈنگ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ود آؤٹ ایس ایل بالکل اپنے ساتھ ناانصافی ہے. اس کے علاوہ کرنسی کل جیسا کہ جے پی وائی کے پیئر نے جس طرح موو دیا تو اس وقت بھی کئی اکاؤنٹ واش ہوئے. تو مین بات بھائی یہ ہے کہ ایس ایل کے بغیر ٹریڈنگ کرنا کبھی بھی یاد رکھیں. جو بھی لوگ اگر ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو پہلے ایس ایل نہیں لگاتے تو خدا را اپنی عادت بنائیں, ایس ایل کے عادی بنے. ایس ایل ہو جائے یار, اکاؤنٹ واش ہونے سے ایس ایل اچھا ہوتا ہے. مین اگر اس دن جب گولڈ نے اتنی ہیوی موو دی تو شاید اگر کسی کے ایس ایل پڑے ہوتے تو بھائی میرے پاس میسج آئے $5,000 کے لوگوں کے اکاؤنٹ واش ہوئے, اور 100 200 300 والے تو اتنے ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتا. تو بھائی اگر آپ کا اس دن, بھائی میں بھی تھا, میرا بھی ایس ایل ہوا, لیکن جسٹ میرے 20-30 پہ میرا ایس ایل تھا, ایس ایل ہوا, میں چپ کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جن لوگوں نے ایس ایل نہیں لگائے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا پروفٹ کرتے رہتے ہیں. مین کہ 5 7 8 10 15 $20 تک کر لیتے ہیں, پھر ایس ایل نہ لگانے کی وجہ سے ایک ہی ٹریڈ آپ کی لاس میں جاتی ہے اور آپ کا پورا اکاؤنٹ کھا جاتی ہے. مین آپ یعنی کہ 0.22 سے بھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ تقریباً $15-20 بنائیں گے, اور ایک ہی 0.2 والی آپ کی 3 4 5 7 دن بعد لاس میں جائے گی اور وہ آپ کا پورا اکاؤنٹ کھا جائے گی. تو خود سوچیں یار, یہ اپنے ساتھ ناانصافی نہیں ہے, یعنی کہ اتنا مشکل ہونا اور اتنا وہ کرنا, اور ایس ایل کے بغیر ایک ہی یعنی کہ 10 ٹریڈ پروفٹ میں جائیں اور ایک ہی ٹریڈ آپ کی لاس میں جائے اور وہی آپ کا پورا اکاؤنٹ کھا جائے. تو یاد رکھ لیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایس ایل کے بغیر ٹریڈنگ کرنے والا کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فوریکس ٹریڈنگ چھوڑ دیں اگر آپ ایس ایل نہیں لگا سکتے تو, یا اگر آپ نے کرنی ہے لائف ٹائم کرنی ہے یا جب تک بھی کرنی ہے تو بھائی ایس ایل لازمی یوز کریں. ایس ایل یوز نہیں کریں گے ایٹ دا اینڈ آپ کا اکاؤنٹ واش ہی ہونا ہے. مارک مائی ورڈ, ایٹ دا اینڈ آپ کا اکاؤنٹ واش ہی ہونا ہے. کوئی بندہ مجھے دکھا دے جو ایس ایل کے بغیر ٹریڈنگ کرتا اور وہ ابھی تک پروفیٹیبل ہو. تو اس کے بعد آتے ہیں منی مینجمنٹ. تو یہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا بھائی, منی مینجمنٹ کا بہت سارا ایشو ہے. میں منی مینجمنٹ پر ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا. ابھی سمپل ہے دیٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی آپ اتنا کیا کریں کہ آپ کا ایس ایل ٹی پی سے, سوری آپ کا ٹی پی ایس ایل سے بڑا ہونا چاہیے. مین آپ کے پاس مارکیٹ نہیں, سمجھو کہ آپ نے یہاں سے ایک مارکیٹ نے ریورس کی تو یہاں سے آپ نے ٹریڈ پلے کی, یہاں سے آپ نے بائی کی ٹریڈ پلے کی. صحیح ہے, تو اگر آپ کا ایس ایل آ رہا ہے یہاں پہ تو آپ کا ٹی پی تقریباً 1/2, یہ 2.49 تقریباً 1 یہ تقریباً یہاں تک ہونی چاہیے. یعنی کہ 1/2 رسک ریوارڈ ہونا چاہیے آپ کا. یعنی کہ 10 پہ پیسے لیں تو 20 پہ ٹی پی ہونا چاہیے, یا منیمم کم سے کم آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ 1/1 تو رسک ریوارڈ ہونا ہی چاہیے. مین آپ کا 10 پہ پیسے لیں اور آپ کا 10 پہ کم از کم ٹی پی ہونا چاہیے. اب لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, یہاں سے ٹریڈ لیتے ہیں, ایس ایل تو اول لگاتے نہیں, کوئی ایس ایل لگاتے بھی ہیں تو اس سے اوپر رکھ دیں گے اور ٹی پی آپ کا ہوگا یہاں پہ. مین 10 پہ ایس ایل ہوتا ہے اور 50 پہ آپ کا, سوری 10 پہ آپ کا ٹی پی ہوتا ہے اور 50 پہ آپ لوگ ایس ایل رکھ دیتے ہیں. تو اب ایسا ہوتا ہے آپ کا ایک ایس ایل ہوتا ہے, دوسرا ایک ٹی پی ہوتا ہے, دوسرا ٹی پی ہوتا ہے, تیسرا ٹی پی اور چوتھا ایک ہی ایس ایل ہوتا ہے. تو آپ کا وہ سارا پروفٹ لے جاتا ہے. اگر آپ ایسا کریں کہ 10-15 پہ یہاں پہ ایس ایل رکھیں اور اس کے بعد آپ 20-25 پہ ٹی پی رکھیں, مین کے 1/2 تو آپ کی ایک لاس میں جائے, دوسری لاس میں جائے, تیسری آپ کی پروفٹ میں آئے, تو پہلی دو کا بھی آپ کا ریکور ہو جاتا ہے. تو اس طرح اوور آل اگر آپ یعنی کہ وہ کریں تو آپ اوور آل پروفٹ میں ہی رہتے ہیں اگر آپ منی مینجمنٹ کو پراپر طور پہ فالو کریں تو. بٹ 98% آف دا پیپل منی مینجمنٹ کو فالو نہیں کرتے. باقی بچے 2% تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ منی مینجمنٹ کو فالو کرتے ہیں. بیکاز مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اگر مارکیٹ پروفٹ میں جائے بھی صحیح, بہت سارے لوگوں نے ٹی پی لگائے ہوئے ہوتے ہیں. مین آپ کا یہاں پہ ٹی پی ہے 1972 پہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن موسٹ آف دا پیپل 95% آف دا پیپل اس جگہ پہ ٹریڈ کاٹ دیتے ہیں. ان کی پروفٹ میں جا رہی ہوتی ہے 1965 پہ کاٹ دیں گے, 1970 پہ کاٹ دیں گے, یہاں کہیں پہ اپنے یعنی کہ ٹی پی ہونے سے پہلے ٹریڈ کاٹ دیتے ہیں. اور جب ایس ایل ان کا ہونے جائے تو وہ بالکل جابر بن جاتے ہیں. ایس ایل کو یہاں پہ کر دیں گے, میں بھی واپس چلے گئے, ایس ایل کو یہاں پہ کر دیں گے, ایس ایل کو یہاں پہ کر دیں گے, ایس ایل کو یہاں پہ کر دیں گے. مین ایس ایل بڑھاتے جاتے ہیں اور ٹی پی نہیں بڑھاتے. تو یہ سب سے ایک بڑا ایشو ہے منی مینجمنٹ کا, کہ آپ کی منی مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ کو لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں پارٹ ٹائم ٹریڈنگ. تو بھائی جو کہتے ہیں نا کہ ہم پارٹ ٹائم ٹریڈنگ کر کے فوریکس میں کامیاب ہو جائیں, تو بھائی مارک مائی ورڈ, پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پارٹ ٹائم ٹریڈنگ والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. آپ لوگ کہتے ہیں, میرے پاس زیادہ تر تو لوگ آتے ہیں جو کہ جاب والے ہوتے ہیں, تو بھائی میں ان کو کہتا ہوں اول تو ٹریڈنگ چھوڑ دیں, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں بہت سچی باتیں کہہ رہا ہوں. پیچھے جب میں نے لائف جرنی والے بھی ویڈیو بنائی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار آپ ڈی موٹیویٹ ہمیں کر رہے ہیں, تو میں کوئی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا, میں جسٹ آپ کو سچائی بتا رہا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے جیسا کہ بلیو می, پارٹ ٹائم ٹریڈنگ والا کبھی یا پورا ٹائم دیں یا پوری طرح سے
छोड़ दें। लोग होते हैं पूरा दिन पूरा दिन जॉब करते हैं और कहते हैं कि हम रात को आएँ और हमें 2-3 एंट्री मिल जाए और हम प्रॉफिटेबल हो जाएं, या फिर हम जॉब के दौरान दौरान हमें ट्रेडें मिलती रहें। तो भाई या मार्क माय वर्ड, याद रखें, एक जॉब वाला बंदा कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इसकी वजूहत आपको पता है कि यही मार्केट में पूरा टाइम देना पड़ता है। आपके पास एक एंट्री बने उस वक्त आप चार्ट पे ना हो, दूसरी आपके पास एंट्री बने आप चार्ट पे ना हो, तीसरे आप खुद साइकोलॉजिकल इशू की वजह से ट्रेड ले लेते हैं कि भाई कोई तो ट्रेड लें आप, और आप गलत ट्रेड ले लेते हैं और इस तरह आपके लॉस हो जाता है। तो भाई फॉरेक्स टाइम मांगती है, ट्रेडिंग टाइम मांगती है। आप सुबह बैठे रात तक बैठे, ये भी आपका एक प्रॉपर बिजनेस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये साथ साथ ट्रेडिंग भी करें और साथ साथ आप जॉब भी करें, तो भाई ये बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं कि जो जॉब के साथ, बहुत कम लोग हाँ, जिनकी जॉब इजी है, आसान है, वो कर सकते हैं। बाय द वे आप अगर प्रॉपर जॉब करते हैं, जैसे कि पुलिस हो गई, इसके बाद इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टर हो गया, या इस तरह के जो शोबे हैं जिनमें टाइम बहुत कम होता है, तो आप कभी भी ना करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जितना लॉस कर दिया है, बाकी लॉस ना करें, अपने हालात पर रहम खाएं और ट्रेडिंग को छोड़ दें। अगर आप ट्रेडिंग को पूरा टाइम दे सकते हैं, कम से कम और नहीं तो न्यूयॉर्क के 3 घंटे आप चार्ट पढ़ो। पाकिस्तान में 5 बजे से 9 बजे तक रात, इंडिया के टाइम का आपको खुद पता, आधा घंटे का फ़र्क है। ये 4 से 5 घंटे आप प्रॉपर चार्ट पे और आपका प्रॉपर डेली H4 H1 H15 एनालाइज हुआ पड़ा हो तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है। इसके अलावा पार्ट टाइम ट्रेडिंग ना करें, आपका लॉस ही होगा। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि जो जॉब वाले बंदे अभी तक जितना लॉस कर चुके, बाकी आप ट्रेडिंग छोड़ दें। इसके बाद आता है ओवर ट्रेडिंग। तो ये तो एक सबसे बड़ा मसला है। ओवर ट्रेडिंग मीन बहुत ज़्यादा ट्रेड लेना, बहुत ज़्यादा, यानी कि हमेशा ट्रेड चार्ट पे लगे रहना है। मीन बहुत सारे लोग होते हैं जब तक वो ट्रेड ना लें उनको सुकून नहीं मिलता। मीन यहाँ से भी ट्रेड ले ली, यूरो यूएसडी में भी, जीबीपी यूएसडी में भी, एयूडी यूएसडी में भी, गोल्ड में भी, जीबीपी जेपीवाई में भी, यूरो एनजेडी में भी, मीन ओवर ट्रेडिंग। तो इस तरह आप साइकोलॉजिकल आपकी वो ख़राब होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग ना किया करें, प्रॉपर ट्रेड लें, बेशक ट्रेड लें, एक वक्त में 10 ट्रेड भी लें, लेकिन यार प्रॉपर ट्रेड तो ना, मीन आपके लेवल पर आए तब ट्रेड प्ले करें। ये तो नहीं है कि जी 50 की मूविंग एवरेज पर आई मार्केट और उधर से बाय ठोक दी, उधर 100 की मूविंग एवरेज पर आई, उधर ठोक दी, उधर आ रहा है सही, ओवर बॉट हुआ, उधर सेल कर दिया, ओवर सोल्ड हुआ, उधर से बाय कर दिया। तो भाई ये जस्ट ओवर ट्रेडिंग होती है। इससे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू बनते हैं। प्रॉपर एक पेयर रखे। मैं इस वक्त एक ही पेयर पर, 2 पेयर पर ट्रेड कर रहा हूँ, जस्ट 2 पेयर पर। क्यों? 2 से ज़्यादा पेयर में देखें तो भाई पहले की एंट्री गुजर जाती है। मीन अब मैं करता हूँ स्कैल्पिंग ज़्यादातर M3 M5 में करता हूँ। तो भाई M3 M5 में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा कैंडल बनती हैं। तो मतलब आप 2 से ज़्यादा पेयर को नहीं देख सकते एक वक्त में। तो आपकी यानी कि छोटी छोटी जो एंट्रीज होती हैं ये मिस हो जाती हैं। तो प्रॉपर आपके लेवल पर आए तो तभी ट्रेड प्ले करें, इस ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग हैं जी, जब तक उनके चार्ट पर ट्रेड ना लगी उनको सुकून नहीं मिल रहा होता। मैं भी बहुत अरसा इसी तरह 0.01 की भी लगी होती थी, कोई ना कोई पेयर में हर वक्त लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि ताकि यार यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। तो ओवर ट्रेडिंग ना करें, बल्कि प्रॉपर SLTP के साथ ट्रेडिंग करें। जब आपके लेवल पर आए ट्रेड तो ट्रेड प्ले करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ट्रेड प्ले ना करें। तो एट द एंड आते हैं फियर लॉस। तो फियर, डर। तो डर किसे कहते हैं? मीन डर यही है कि आपने यहाँ से यानी कि हाई लोअर से हायर, आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की, आपका TP है यहाँ पे, लेकिन आपने यानी कि कुछ लोग होते हैं जो होल्ड कर भी लेते हैं। तो आपके पास यानी कि आपने यहाँ से बाई करी और यहाँ से जाते जाते आपकी यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हो गई। तो आप डर गए कि भाई आप नेक्स्ट टाइम दोबारा यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे, दोबारा यहाँ तक जाते हुए आप यहाँ से ट्रेड क्लोज कर देंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ सबसे बड़ा ना साइकोलॉजिकल जो इशू है वो यही डर है। क्यों? आप हमेशा हमेशा, मैं आप बताऊँ, मैं बिलीव नहीं बताते खुद, मेरा SL हो जाए मुझे 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा SL। मेरा सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू मुझे भी आते हैं, लेकिन मुझे तब आते हैं जब मेरी मार्केट यहाँ पे मेरा TP पड़ा और यहाँ से लग के मार्केट यहाँ से वापस आ जाती है। सही है, तो ये साइकोलॉजिकल, SL से नो इशू, SL हो जाए नो इशू, TP हो जाए, सही है। लेकिन साइकोलॉजिकल इशू मुझे भी आते हैं, लेकिन मुझे उस वक्त आते हैं जब मैं कहता हूँ यहाँ से मार्केट बाय जा रही है। तो अभी भाई मैंने एक रूल बना रखा है, उस दिन मैंने कहा था भाई मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की, मेरी मार्केट गई लॉस में। तो भाई अगर मार्केट यहाँ से मेरी वापस आएगी, मुझे पता भी है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाए बिल्कुल 100%, मैं यहाँ पे जब इक्वल होगी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सही हो गया? क्यों? अगर मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की, यहाँ से ट्रेड प्ले और मेरी यानी कि यहाँ पे SL था। ओके हो गया? अब मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, और
یہاں پہ سمجھو کہ میرا ایس ایل تھا، اور یہاں سے آپ کے پاس یعنی کہ مارکیٹ یہاں سے آئی اور ایس ایل سے پہلے یہاں سے واپس آئی، اور یہاں پہ آپ نے ایکول پہ کلوز نہیں کیا، آپ نے سوچا پروفٹ آئے، اور یہاں سے دوبارہ آ گئی اور ایس ایل کر گئی، تو بلیو می اتنے شدید افیکٹ پڑتے ہیں آپ کی سائیکالوجی پر. آپ کہتے ہیں کاش میں نے کلوز کر رہی ہوتی، کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے کلوز کر دی ہوتی، کیوں لالچ کی. تو بھائی یہ بہت بڑا یعنی کہ وہ سائیکالوجیکل ایشو ہے. تو ہمیشہ اپنا رول بنا لے، جب مارکیٹ لاس سے ہو کے آپ کے پاس آئے تو ہمیشہ اپنا جو لیول ہو آپ کے پاس جہاں سے آپ نے ٹریڈ پہ لے کے وہ ایکول پہ ہو تو ٹریڈ کو کلوز کر دیا کرے، کیونکہ وہاں سے کلوز نہ کرنے کے بعد دوبارہ مارکیٹ یہاں سے ایس ایل میں جائے تو بہت زیادہ آپ کو یعنی کہ سائیکالوجیکل افیکٹ پڑتا ہے آپ کی ٹریڈنگ پر. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ یہاں سے ٹی پی سے لگ سکتے. اب آپ نے ایک دفعہ یہاں سے ٹریڈ کلوز نہیں کی تو دوبارہ واپس آپ کی آ گئی اور اس نے یعنی کہ ایس ایل یا بریک ایون کر دیا. اب دوسری دفعہ آپ نے دوبارہ یہاں سے ٹریڈ لی اور آپ نے یہاں پہ کلوز کی یعنی یہاں پہ، اور آپ کے پاس یعنی کہ اوپر دوبارہ ٹی پی تک چلی گئی، تو یہ آپ کے پاس بہت زیادہ سائیکالوجیکل افیکٹ دیتا ہے. تو ہمیشہ اپنا ایک رول بنا لیں، ایک رول صحیح ہے، ایک رول پر ٹک کے رہیں گے تو آپ کو بالکل سائیکالوجیکل افیکٹ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے اب یعنی کہ آپ نے کہا یہاں سے میں ٹریڈ پلے کروں گا تو بھائی میری یہاں تک ٹی پی جانے سے پہلے کبھی بھی کلوز نہیں. ہاں تھوڑی سی پروفٹ میں جائے گی، بریک ایون کر دوں گا، اس کے بعد ٹی پی ہو تو صحیح، دوبارہ واپس آ جائے گی تو بریک ایون ہو جائے گا. تو اس طرح آپ نے ایک رول بنائے. اگر آپ ایسا کریں گے کہ بھائی کبھی کلوز کر دیں اور کبھی رہنے دیں تو ہمیشہ آپ کو مشکل ہوگی. آپ نے یہاں سے ٹریڈ پلے کی، آپ نے یہاں پہ کلوز کر دی اور اوپر چلی گئی تو بہت زیادہ سائیکالوجیکل افیکٹ آئیں گے. اگر آپ نے یہاں پہ کلوز نہیں کی اور دوبارہ یہاں پہ واپس آ گئے اور دوبارہ آپ کا بریک ایون کر کیا تو بھی بہت سائیکالوجیکل افیکٹ آئیں گے. تو ایک ہی رول بنائے پکا پکا کہ بھائی اگر یہاں سے مارکیٹ بائی میں جائے گی تو میں یہاں سے بریک ایون کر دوں گا اور ٹی پی سے پہلے کبھی نہیں کاٹوں گا. یا پھر ہمیشہ ایسا کریں کہ دو ٹریڈ لیں، ایک ٹریڈ کو یہاں سے کلوز کر دیں جیسی تھوڑی سی پروفٹ میں جائے، صحیح ہے یہ کام ٹھیک ہے، اور دوسری ٹریڈ کو ہولڈ کریں بریک ایون کر کے جب تک آپ کے پاس مارکیٹ آپ کے ٹی پی تک نہ پہنچ جائے. تو اس طرح آپ کے بہت حد تک آپ کے فیئر کم ہو جائے گا. آپ ایک رول بنا لیں کہ بھائی جب تک آپ کا ٹی پی نہیں ہوگا آپ ٹریڈ نہیں کاٹیں گے، یا پھر آپ دو ٹریڈ لیں، ایک کو تھوڑے سے پروفٹ میں کاٹ دیں اینڈ دوسرے تک آپ یہاں تک ہولڈ رکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایشو تھے، میں نے کوئی آپ کو کتابی باتیں نہیں بتائیں، وہی باتیں بتائی جو آج تک مجھ پہ بیتیں اور جو مجھ کو بہت زیادہ لوگ کیونکہ مجھ سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو جو لوگوں کے سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں، جو ایشو ہوتے ہیں، تو یہ وہی سارے ہیں. آپ لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میں سے بھی 90% لوگوں کے یہ سارے ایشو ہوں گے. تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ میری باتیں بہت حد تک سمجھ رہی ہوں گی. تو بھائی سب سے پہلے دوبارہ آپ کو بتا دوں، جب تک کسی پراپر جگہ سے آپ سیکھیں گے نہیں، پراپر نالج نہیں حاصل کریں گے تو آپ نے ہمیشہ لاس ہی کرنا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ جب ٹریڈنگ سے تکے سے آپ ٹریڈنگ میں پروفیٹیبل ہو جائیں گے تو آپ بھائی کبھی بھی زندگی میں نہیں ہو سکتے. لیک آف نالج سے جب تک آپ کے پاس پراپر نالج نہیں ہوگا آپ پروفیٹیبل ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. دوسرا ریوائنڈ ٹریڈنگ، کبھی بھی ریوائنڈ ٹریڈنگ نہ کریں. آپ کا ایک ایس ایل ہو، دو ایس ایل ہو، لیپ ٹاپ کو بند کریں، باہر چلے جائیں، کہیں گھومنے چلے جائیں، یا کم از کم موبائل یوز کرنے لگے، ٹریڈنگ نہ کریں. کیونکہ جب بھی آپ ریوینڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں 90% آف دا لوگوں کے اکاؤنٹ واش طرح ریوینڈ ٹریڈنگ میں ہوتے ہیں کہ ایک ایس ایل ہوا، دوسرا ایس ایل ہوا، ریکور کرنے کے چکر میں سارا اکاؤنٹ واش کر دیا. اس کے علاوہ ٹریڈنگ ود ایس ایل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تو یہ تو موت ہے ایس ایل کے بغیر ٹریڈنگ کرنا. تو ایس ایل ضرور یوز کے کریں، ایس ایل ہٹ ہو جائے نو ایشو، لیکن اکاؤنٹ واش ہونے سے ایس ایل اچھا ہوتا ہے. تو منی مینجمنٹ تو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی ایس ایل سے ٹی پی آپ کا ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے اور ایس ایل کا یوز لازمی ہونا چاہیے. پارٹ ٹائم ٹریڈنگ تو ایک پراپر جاب والا بندہ کبھی بھی پروفیٹیبل ٹریڈنگ نہیں کر سکتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ ٹریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جاب بھی کریں گے. اوور ٹریڈنگ یہی میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ٹریڈنگ کرتے رہنا. M1 پر M5 پر پورا دن ہر وقت ٹریڈنگ کرتے رہنا. کم از کم ایک ٹریڈ آپ کی چارٹ پہ لگی پڑی ہو، یعنی کہ بغیر کسی لیول کے، بغیر اس کے ٹریڈنگ میں گھس جانا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا لیول یہاں پہ پڑا ہے، یہاں پہ صحیح ہے. تو اب بہت سارے لوگ ہیں یہاں سے بائنگ کرنی ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ جب یہاں سے سیل آ رہی ہے تو یہاں سے سیل بھی کر دینا. تو ایسا ہوتا ہے یہاں سے آنے سے پہلے مارکیٹ یہاں سے بائی چلے جاتی ہے اور اوپر سے کہیں سے گھوم کے پھر آپ کے لیول تک آتی ہے. تو یہ ہوتی ہے آپ کے پاس اوور ٹریڈنگ. اس کے بعد فیئر، ڈر، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا ٹی پی میں جانے سے پہلے ٹریڈ کو کلوز کر دینا اور اس کے بعد ایس ایل کا ویٹ کرتے رہنا کہ شاید واپس چلی جائے، شاید واپس چلی جائے، شاید واپس چلی جائے. تو یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں کچھ سائیکالوجیکل افیکٹ. تو اب میں آتا ہوں کہ میرا لاس کیوں ہوا، میرا کل اکاؤنٹ واش کیوں ہوا.
تو میرا اکاؤنٹ جسٹ تھا $53 کا، اور میرا اکاؤنٹ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ بھائی میں اپنے اکاؤنٹ میں $100 $200 سے زیادہ فنڈ نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہاں میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، کبھی بھی آپ کے پاس سائیکولوجیکل افیکٹ آ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ یعنی کہ اگر آپ کے انسان کو اور بھی مشکلات ہوتی ہیں اور بھی ٹینشن ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اور ٹینشن میں آ کے آپ اپنا اکاؤنٹ واش کر بیٹھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی بہت بے وقوف ترین انسان ہے جس کو سائیکولوجیکل ایشو ہے اور وہ $100 $200 سے زیادہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، $1000 $5000، اور میں تو پتہ نہیں تعجب ہوتا ہے مجھے کہ لوگ 5 5 10 ہزار ڈالر کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اور وہ ایس ایل نہیں لگا رہے ہوتے۔ تو میرا ایس ایل تو میرا لاس اس وجہ سے ہوا، جسٹ $53 تھا، لیکن الحمدللہ وہ میرا پروفٹ کی وہ $50 تھا، اور اس سے میں نے الحمدللہ کافی کما رکھے تھے۔ تو مین ایشو یہ ہے کہ جب آپ کا پروفٹ کیا ہوا آپ کا جب لاس ہو تو پھر آپ کو اتنا سائیکولوجیکل افیکٹ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی آخر انسان ہے، آپ کا لاس ہو تو آپ کو افسردہ آپ ضرور ہوتے ہیں، آپ کو ارمان ضرور لگتا ہے۔ تو میرا لاس کیوں ہوا، میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو تھا میری پارٹ ٹائم ٹریڈنگ، تو اب میں بھی آپ کی طرح پارٹ ٹائم ٹریڈنگ میں اس وقت آ چکا ہوں۔ مجھے اب لگ رہا ہے کہ ابھی یا مجھے دو کام ہیں، ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یا کچھ ایک منتھ کے لیے میں ٹریڈنگ چھوڑ دوں، یا پھر میں یہ یوٹیوب اور یہ چیزیں چھوڑ دوں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پیڈ بیچ چل رہے ہیں، تقریباً 2 چل رہے ہیں، تو پیڈ کو یعنی کہ ان کے لیے اسائنمنٹ تیار کرنا، ان کے ڈیلی کی چارٹ چیک کرنا، ان کو سمجھانا، ان کی کلاسز لینا، لائیو کلاس دینا، تو مطلب اتنا اس وقت میں بزی ہو چکا ہوں کہ اپنی کلاسز کو میں ٹائم نہیں، اپنی ٹریڈنگ کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ دوسرا سب سے بڑا ایشو کہ اپنا یہ جو میرا واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے علاوہ ان باکس اتنے لوگ زیادہ اتنے میسج کرتے ہیں لوگ، سب کا جواب، اب بھائی کسی کو جواب نہ دو بندہ بزی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو نخرہ کرنے لگ گیا، اس میں ایٹیچیوڈ آ گیا، ایٹیچیوڈ آ چکا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی پرسنل میٹر بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایشو ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو یعنی کہ بہت زیادہ میں ہو چکا ہوں۔ اب ایک یوٹیوب ویڈیو 4 5 گھنٹے لے جاتی ہے، تو میں یوٹیوب ویڈیو اگر بناؤں، اگر میں گروپس کو ٹائم دوں، اگر میں پیڑ لوگوں کو ٹائم دوں، تو پھر میرے لیے اپنا ٹریڈنگ کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ تو میرا بھی اب ایشو یہی آ چکا ہے کہ وہ میں تھا پارٹ ٹائم ٹریڈنگ والے سین میں، کیونکہ اب میں دوسری چیزوں کی طرف بزی ہوتا ہوں، تو اب میری بھی ایک طرح کی پارٹ ٹائم ٹریڈنگ ہو گئی نا، تو اس وجہ سے مجھے لاس ہوا۔ تو میں تقریباً الحمدللہ پچھلے 7 8 مہینے سے بہت اچھی پروفیٹیبل ٹریڈنگ کر رہا ہوں، اور جو بھی میرا پروفٹ ہوتا ہے میں نکلوا لیتا ہوں۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی ایک سائیکولوجیکل ایشو یا ہو جس کے ساتھ، یا ایسے بھی $200 یا $500 سے زیادہ رکھنا اپنے اکاؤنٹ میں بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی واش ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ جی لاکھوں کروڑوں روپے کما لیں گے، آپ ارب پتی ہو جائیں گے، یا آپ پھر کروڑ پتی ہو جائیں گے، تو پھر آپ کا یہ بہت یعنی کہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آپ چھوڑ دیں، ٹریڈنگ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں الحمدللہ کیوں پروفیٹیبل ہوں، کیونکہ میں نے کبھی کروڑ پتی ہونے کا خواب نہیں دیکھا۔ میں جسٹ کہتا ہوں کہ مجھے اپنا خرچہ مل جائے، میں نے $100 ڈپازٹ کیا تو میرا $100 پہ ویکلی $50 60 70 تک، یہ بھی حالانکہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں، تو اتنا میرا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور الحمدللہ کبھی اچیو ہوتا ہے، کبھی وہ نہیں ہوتا۔ اگر میں کروں $1000 تو بھائی $1000 پہ آپ کو لاس ہونے کا خرچہ، اب میرا $100 اگر واش بھی ہو جائے تو اتنا ایشو نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جسٹ اس کو اس تک رکھیں، ایک حد تک رکھیں۔ آپ ایسا نہیں کہ $1000 سے آپ کہیں کہ $5000 آپ ویک کے کما لیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ 90% میں آپ کو ہمیشہ بٹر ٹروتھ بتا رہا ہوں، آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ آپ جب بھی اس میں جائیں گے کہ جی میں $100 سے $100 200 ایک ویک میں یا ایک دن میں کما لوں، تو آپ کو لاس ہی ہوگا۔ تو میرا ایس ایل کیوں ہوا، یہی وجہ ہے کہ پہلے میں اگر ٹریڈنگ پہ بیٹھتا تھا، جب میں فری تھا، جب میں نے یہ پیڈ بیچ اور یہ یوٹیوب اور یہ چیزیں شروع نہیں کی تھی، تو پہلے میں منتھلی انالائز کرتا تھا، پھر ویکلی، پھر ڈیلی، پھر H4، پھر H1، اس کے بعد M15 M5 M3 میں ٹریڈ پلے کرتا تھا۔ لیکن اب بھی میں اتنا بزی ہوتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میں جسٹ اس دن میں نے کل جب میرا اکاؤنٹ واش ہوا جورو JPY میں نے H1 کھولا، H1 اب میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی، اور پھر میں نے M5 پہ آ کے ٹریڈ پلے کر دی، اور 0.04 جسٹ $53 تھے میرے اکاؤنٹ میں، 0.022 کی میں نے 2 ٹریڈ لگا دی، اور ایس ایل میں نے نہیں لگایا۔ کیوں؟ میں کوئی ساتھ اور کام کر رہا تھا، میں نے کہا یار جورو JPY اتنا تو تیز پیئر نہیں ہے، میں نے کہا اب بھی آ کے ایسا لگاتا ہوں، تھوڑا سا کام کر لوں۔ لیکن پتہ نہیں کل تھا، آئی تھنک پرسوں، ہاں آئی تھنک کل تھا، تو پتہ نہیں کل مارکیٹ میں اتنی زیادہ مومنٹم آئی صبح کے وقت،
صحیح ہے، تو یعنی کہ بہت زیادہ لاس میں میرا آ گیا. تو نیچے سے اگر میرا شاید ایس ایل ہوتا تو میں بچ جاتا، لیکن نیچے سے دوبارہ ایک لیول تھا تو میں نے وہاں سے ٹریڈ 0.4 کی اور کر دی کہ شاید اوپر جائے تو ایکول میں کلوز کر دوں گا. لیکن میں نے سوچ رکھا تھا کہ یار $53 ہے، خیر ہے، اگر میرا اکاؤنٹ واش بھی ہو جائے تو الحمدللہ سارے یعنی کہ میرے یہی کمائے ہوئے ہیں، اس سے مجھے اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو میں نے ایس ایل بس میں وہی وجہ ہے، مین بات ہے پارٹ ٹائم ٹریڈنگ، یعنی کہ میرا فوکس کسی اور کی طرف تھا اور جسٹ میں نے F15 سے آ کے ٹریڈ پلے کر دی، جس کی وجہ سے مجھے لاس ہوا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے میں نے نیچے سے بھی ٹریڈ لگائی تو جو جے پی وائی اور جے پی وائی کے سارے پیئر کل بہت تیزی سے گرے. میں ٹریڈ نہیں میں نیچے ایس ایل نہیں لگا سکا اور نہ ہی میں ٹریڈ کلوز کر سکا اور میرا اکاؤنٹ واش ہو گیا. تو جب میرا اکاؤنٹ واش ہو گیا تو اب میں سکون میں ہوں، اب میں بالکل ٹھنڈا ہوں، میں نے کوئی ڈپازٹ نہیں کیے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب میرے پاس دو حل ہیں، یا میں یوٹیوب کو چھوڑ دوں، پیڈ گروپ بھی ختم کر دوں، اپنا یہ جو گروپ چلا رہا ہوں آئی ٹی ٹرینڈنگ والا، اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں اور اپنی ٹریڈنگ پہ فوکس کروں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یا میں پھر سوچ رہا ہوں کہ اپنی ٹریڈنگ کو چھوڑ دوں اور ان ساری چیزوں کو ٹائم دوں. تو ابھی میں نہیں فیصلہ کر پا رہا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے میں پارٹ ٹائم ٹریڈنگ کروں گا تو پھر مجھے لاس ہوگا. کیونکہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پیئر میں مجھے کم از کم 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو پراپر اینالائز کرنے میں، اس کے بعد M3 اور M5 کے اسٹرکچر، لیکوڈیٹی ایریا، فیئر ویلیو گیپ، ڈسکاؤنٹ پریمیم ایریاز، یہ ساری چیزیں بار بار بدلتی رہتی ہیں. تو آپ کو پورا دن چارٹ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور میں ایک ٹائم میں تقریباً ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 پیئر ہی رکھتا ہوں. کیونکہ 2 پیئر سے زیادہ M5 M3 میں کیونکہ اتنی زیادہ کینڈل بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اینالائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب یا میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں سوشل والی، یا پھر میں اپنی ٹریڈنگ چھوڑ دوں. تو ان دو چیزوں میں سے میں ایک کام کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ دو چیزیں میں پتہ ہے کہ اگر میں دوبارہ ٹریڈنگ کروں گا اور میں ساتھ ساتھ گروپ دیکھتا رہوں، ساتھ ساتھ میں ایک یوٹیوب ویڈیو میری 3 سے 4 گھنٹے لے جاتی ہے، میں یوٹیوب پہ بھی کام کروں، میں پیڈ گروپ بھی چلاؤں، میں سمپل واٹس ایپ گروپ بھی چلاؤں، میں ٹیلی گرام بھی چلاؤں، میں سگنل بھی دوں، تو اتنے زیادہ کام آئی تھنک میرے لیے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یا یہ ساری چیزیں کلوز کر دوں میں اور صرف ٹریڈنگ پہ توجہ دوں، یا پھر ٹریڈنگ کو کچھ عرصہ کے لیے 2-3 منتھ کے لیے خود چھوڑ دوں اور جسٹ یہی چیزیں ساری چلاؤں. تو اب میں کچھ حد تک ابھی اس میں سوچ رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ کچھ کروں گا. بائی دا وے یہ ساری چیزیں تھیں جو میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. میں نے جسٹ کچھ عرصے سے کچھ دن سے یہ پارٹ ٹائم ٹریڈنگ کی، اور یعنی کہ اور ایس ایل نہیں لگا تو میرا اکاؤنٹ واش ہو گیا. مجھے پتہ بھی ہے، اس لیے مجھے سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھوڑا سا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے، اس کے بعد میں نارمل ہو گیا. کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے اپنی غلطی کی، مجھے پتہ تھا کہ میں نے غلط جگہ سے ٹریڈ لی. بعد میں میں نے جب پراپر اینالائز کیا، منتھلی ڈیلی ویکلی دیکھا، تو بھائی نیچے ڈیلی اور ویکلی کے لیول پڑے تھے، میں نے جو ڈیلی دیکھا ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے مجھے پتہ تھا کہ میرا ایس ایل کیوں ہوا، تو مجھے اتنا سائیکولوجیکل ایفیکٹ نہیں آیا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی آپ کا ایس ایل کیوں ہوا ہے، آپ نے جب تک لگایا ہوگا تو آپ کا سائیکولوجیکل بہت بری طرح متاثر ہوگی. صحیح ہے. تو میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہیں سے پہلے سے سیکھ لیں. آپ ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں لیکن آپ سیکھنے پہ کوئی خرچ نہیں کرتے. تو میں یہی پہلے کہوں گا اتنی مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے ٹریڈنگ، بلیو می بہت ایزی ہے. بس آپ یا سائیکالوجی پر قابو پا لیں. سائیکالوجی پر قابو تبھی آتا ہے جب آپ کے پاس نالج ہوگا اور آپ ریوینٹ ٹریڈنگ نہیں کریں گے. اور ایس ایل ہمیشہ پراپر، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے منی مینجمنٹ، کہ آپ کا ایس ایل سے ٹی پی آپ کا بڑا ہونا چاہیے. ایس ایل یہ ساری چیزیں جب آپ ان پر قابو پا لیں گے تو آپ کی ٹریڈنگ بہت حد تک اچھی ہو جائے گی. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا ایس ایل کیا ہوا ہے تو آپ کا اتنا سائیکولوجیکل ایفیکٹ نہیں ہوں گے. اور جب آپ کا ایک ہی رول ہوگا کہ بھائی میں نے ٹی پی سے پہلے نہیں کاٹنی ٹریڈ، یا پھر ہاف پہ جائے گی تو میں نے کاٹ دینی ہے، میں نے کہ پراپر ایک ہی رول. اور جب آپ کا ایک ہی رول ہوگا کہ جب میری مارکیٹ لاس میں جا کے دوبارہ ایکول پہ آئے تو میں وہاں پہ کاٹ دوں گا. جب آپ اس طرح کے رول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ پروفیٹیبل بھی ہو جائیں گے اور آپ کی ٹریڈنگ بھی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. اور آپ کا یہ جو فیئر ہے اور آپ کی یہ جو اوور ٹریڈنگ ہے، یہ بھی ساری چیزیں آپ کی کافی حد تک یعنی کہ سیٹ ہو جائیں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت حد تک آپ کو میری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی. آپ یہ ویڈیو 1 بار دیکھیں، 2 بار دیکھیں، 3 بار دیکھیں اور میری باتوں کو نوٹ کریں اور ان پر دھیان دیں، اور ان کو آپ خود سوچیں کہ جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں کہ میں نے غلط کہی ہیں یا صحیح کہی ہیں. آپ لوگ بھی سارے ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لائیو ٹریڈنگ، تو جو باتیں میں نے کہی ہیں کیا سب سے ساتھ وہی مسئلہ ہیں یا نہیں ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت حد تک پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی. تو خدا را اپنے حال پہ رحم کھائیں اور نیکسٹ سے ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو میں انشاءاللہ کچھ دن ہو گئے میں یوٹیوب ویڈیو نہیں بنا سکا، نہیں کوئی پرسنل ایشو میں پھنسا ہوا تھا. تو آگے بھی میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.